अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं और सारी दुनिया की उंगलियां जो है वो हमारी तरफ उठ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। आज मियां नवाज शरीफ ने एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में इंक्वायरी कराने के लिए एक जुडिशल कमीशन बिठाने का मुतालबा कर दिया, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि एक रेफरेंडम का आगाज किया जाए। उन्होंने अपना क्वेश्चनर भी दे दिया है। और दूसरा सवाल यह है कि दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला मुल्क पाकिस्तान, मगर तमाम तोपों का रुख हमारी तरफ ही क्यों है? वेलकम टू न्यूज़ फीड। दिसंबर 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज मुक्ति बहानी और भारत की फौज से मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त खा रही थी और सारा बैनुल अक़वामी मीडिया पाकिस्तान की शिकस्त की खबरें दे रहा था, हमारी हुकूमत गैर मुल्की मीडिया की खबरों को झूठ करार दे रही थी और कौम को हर महाज पर फतह की झूठी खबरें सुनाई जा रही थी। आवाम से असल हक़ाइक़ छुपाए जा रहे थे। फिर 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह दिन आ गया जब पाकिस्तान के जनरल नियाज़ी ने ढाका के फेल्टन ग्रुप में भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान के 90,000 फौजी जंगी कैदी बना लिए गए। जब ये खबर पाकिस्तानी रेडियो से नश्र हुई तो सारी कौम सख्ते में ही आ गई, क्योंकि इतने दिनों से कौम को असल हकीकत से बेखबर रखकर फतह की झूठी तसल्लियां दी जा रही थी। 2 मई को एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद सारी कौम अब तक हैरान और परेशान और असल हक़ाइक़ से बिल्कुल बेखबर है। उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में अमरीकी ऑपरेशन में हलाकत के हवाले से बरतानियावी अखबार गार्डियन ने यकायक इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में अमरीकी कार्रवाई साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ किए गए एक मुआहदे के तहत की गई थी, जिसका उन्होंने जाहिर है कि इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तानी कौम ऐसी किसी भी मुआहदे से बिल्कुल लाइल है। 2 मई के साने के बाद कौम को इत्मीनान में लेने के बजाय हमारे वजीर आजम फ्रांस और सदर जरदारी कुवैत के दौरे पर निकल गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 5 दिन तक बिल्कुल खामोश रहे। सदर जरदारी ने अपनी कौम को इत्मीनान में लेने के बजाय एक अमरीकी अखबार में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन को बेनज़ीर का कातिल करार देकर उसे अपना जाती दुश्मन भी करार दे दिया, जबकि हमारी वजीर इत्तलात साहिबा ने अमरीकी ऑपरेशन को बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक करार दे दिया। हमारे वजीर दाखिला उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्जाम मुस्लिम लीग नून पर डालकर बरीउज़्ज़िम्मा हो गए। फौजी क़यादत भी 3 दिन तक तो खामोश रही और फिर मीडिया को इत्मीनान में लिया, मगर हुकूमत अब तक इस वाक़े पर कौम को इत्मीनान में लेकर असल हटाने में नाकाम रही है। आज वज़ीर आज़म ने सेनेट में कुछ बातें बताई, आप खुद ही सुन लीजिए। रात को 2 बजे सबसे पहली कॉल मुझे आर्मी चीफ की आई और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये एक इंसिडेंट हुआ है और लगता है कि शायद अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हैं। तो मैंने कहा आप बंद करें। मैंने इमीडिएटली सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स है उनको मैंने उठाया और रात के 3 बजे ही टॉक टू एम्बेसडर बंटर और उन्होंने ये कहा कि ये दिस थिंग हैज हैपेंड, गिव द एक्सप्लेनेशन। अगेन द आर्मी चीफ कॉल्ड मी एट 6 in the morning and he conveyed कि this incident has happened। चले ये बातें आज तो बता दी, दौरे से वापस आकर कुछ दिन लगाकर, मगर कुछ ना कुछ तो हमें बताने की कोशिश की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक तरफ तो कैबिनेट ज्वाइन की, मगर 11 दिन बाद इस आने पर कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने के बजाय एक अवामी रेफरेंडम करवाने का ऐलान कर दिया है। आप सुन लीजिए कि MQM ने आज क्या कहा। मुल्क को मौजूदा नाजुक तरीन सूरत हाल से निकलने के लिए MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने अवामी रेफरेंडम का ऐलान कर दिया है और कौमी इत्तफाक राय के लिए 17 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा तहरीर किया है।
مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی آج اس واقعے کے 11 دن بعد اپنی جماعت کا موقف واضح کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ 2 مئی کے ثانی کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ہمارے شہری بھی قتل ہو رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کا خون بہہ رہا ہے, ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے, اور اس سب کچھ کے باوجود ہم دنیا کی نگاہ میں مجرم ہیں. سچ تو یہی ہے ناظرین کہ پاکستانی قوم کو ہمیشہ اندھیرے میں ہی رکھا گیا, مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل گھڑی آئی ساری قوم سینہ تان کر اس مشکل کے آگے کھڑی ہو گئی. ابھی بھی اگر قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور سارے حقائق سامنے رکھے جائیں تو ساری قوم اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک ہو کر حکومت کا ساتھ دے گی. پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہماری اسی فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جنوبی وزیرستان اور سوات میں کامیاب فوجی آپریشنز کیے ہیں اور اپنے 4000 جوانوں کی قربانی دی ہے, جو کہ نیٹو اور امریکہ کے مرنے والے فوجیوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ ہے. ہماری ساری قربانیاں بھلا کر آخر ایک دم کیوں پاکستان پر عالمی میڈیا نے الزامات لگا کر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے؟ اتنے نازک موڑ پر دوبارہ وہی بات جو میں نے کل کہی تھی, ہمیں یکجا پولیٹیکل موقف کب نظر آئے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو مشاہد اللہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں, اور فیصل سبزواری صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر لیڈر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. مشاہد اللہ صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. اتنے دن کے بعد آپ کا موقف آیا, اس میں آپ نے پھر 3 دن کا ٹائم دیا. ایک موقف اگر وزیر اعظم صاحب کی طرف آ گیا تھا تو یہ وقت نہیں تھا کہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کوئی کام کریں بجائے کہ آپ بالکل اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنا لیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کا کوئی ابھی تک موقف آیا ہی نہیں جس کے ساتھ آپ فرما رہی ہیں کہ ہم مل کے بیٹھ جاتے اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم یا پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کا انٹریگرل پارٹ. ان کی جو انٹرنل انکوائری کال کی گئی ہے آپ اس سے نہیں, اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس کی ریزن ہے. دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک میجر جرنل ایک ایسی انکوائری کیسے کر سکتا ہے کہ جس میں یعنی کہ ایئر فورس بھی انوالو ہو, جس میں آرمی بھی انوالو ہو. یہ واقعہ اتنا چھوٹا ہے نہیں کہ اتنی. تو جوڈیشل کمیشن کی کتنی مثالیں لیں گے آپ ماضی میں جن سے واقعی جوڈیشل کمیشن کی مثالیں تو کوئی بہت زیادہ ہمارے ملک میں نہیں ہیں. ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے جو آج تک مکمل شائع نہیں ہوئی یا اسے ہونے نہیں دیا گیا. نہیں میری بات ذرا سن لیں, کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا, ملک دو لخت ہوا تھا, اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی ان پہ بڑا اعتماد بھی تھا اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی رپورٹ ہم تک پہنچی ہے وہ بڑی کمپریہنسو اور اچھی رپورٹ تھی, لیکن اس پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو آج شاید یہ واقعہ ہمیں جو اب ہو رہے ہیں وہ مستقل یا اور کئی 1-2 ماشاء اللہ لگے, ضیاء الحق کا بھی ماشاء اللہ نہ لگتا, نہ پرویز مشرف کا لگتا, اگر اس پہ ہم عمل درآمد کر لیتے تو کوئی تاریخ تو نہیں ہے اتنی بڑی. اب آج ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ قوم کا اعتماد جو ہے, جو جمہوری ادارے ہیں اور موجودہ حکومت ہے خاص طور سے, اس پہ سے اٹھ چکا ہے, اعتبار نہیں ہے. اب جس پہ اعتبار ہے قوم کا, ہم نے انہیں کہا ہے کہ جناب آپ اس کی انویسٹیگیشن کر کے قوم کو اعتماد میں لیں, کیونکہ قوم جو ہے وہ مایوس ہے بہت زیادہ, اور مایوس صحیح مایوس ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر وجہ قوم کو اعتماد میں لینے کی بات کریں. یہیں پہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف آتے ہیں. جو آج کوسچن نے دیا ہے فیصل سبزواری صاحب, اس میں آپ کا واضح موقف یہ ہے کہ آپ عوام کی رائے جاننے کی کوشش کریں. بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں یہاں, مگر کیا اس میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کی حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ تمام سوالات اسی لیے پوچھے گئے ہیں, الطاف بھائی نے اس میں بڑا واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ تاکہ ہم آئندہ کا اپنا بھی لاہ عمل بنائیں, اپنی بھی آگاہی کریں, اپنی بھی لرننگ کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک ریفرنس دیا تھا, میں اس سے بہرحال ڈفر کروں گا. 4 مئی کو الطاف بھائی نے ایک بیان دیا تھا جس میں نہ صرف انہوں نے ایک قومی کانفرنس بلانے کی ڈیمانڈ کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوالات اس روز بھی اٹھائے تھے اس واقعے کے ایبٹ آباد کے 2 روز کے بعد. اور اس کے بعد بھی ہم نے برین اسٹارمنگ کی اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیز کر کے اپنی بھی اوپینین بلڈنگ کریں اور پتہ چلے کہ ہم واقعتاً اس ملک کو کس جانب لے جانا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں جو سوالات ہیں اس میں ایک بڑا اہم
سوال یہ ہے کہ تمام فوجی قوتوں کو تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے یا ان کو الگ الگ ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے اس کا سوال بڑا سیدھا سا ہے. سبھی لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو اکٹھے ہی ہونا چاہیے. آپ لوگ کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ ان تمام قوتوں کو اکٹھی کر سکیں؟ ابھی تک تو سب کی الگ الگ آواز آ رہی ہے. دیکھیں پہلے بھی الطاف بھائی نے جس طرح میں نے کہا کہ 4 تاریخ کو بھی یہی درخواست کی تھی حکومت سے کہ آپ سب کو ایک فورم کے اوپر بٹھائیں اور اس میں جو بھی ادارے ہماری قومی سلامتی کے ضامن ہیں وہ بھی آئیں اور اپنا موقف بیان کریں. پولیٹیکل پارٹیز یقیناً لوگوں کو جا کر بتا سکتی ہیں، لوگوں کو کنوے کر سکتی ہیں کہ یہ حکومت کا، یہ اداروں کا موقف رہا ہے، غلطی ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے. صرف غلطی اس روز ہوئی ہے ایبٹ آباد میں، اس رات ہوئی ہے ایبٹ آباد میں، یا غلطی کئی دہائیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزوں سے جب آگاہی حاصل کریں، اور اگین اس میں بھی یہی سوال اسی نیت کے ساتھ ڈالا گیا ہے. ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے ہر جینوئن پولیٹیکل پارٹی کے در پر جانا اور ان سے یہ درخواست کرنا کہ ہم سب اس موقف کے اوپر، اس معاملے کے اوپر ہم سب ملیں اور مل کر ہم کوئی موقف نکال سکیں. جیسا آپ نے دیکھا تھا کہ سوات کے مسئلے کے اوپر بھی ہوا، پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں موجود تھیں وہ بھی، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں، ہم سب کے پاس جائیں گے اور سب کے پاس جانے کے لیے تیار. مگر اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا اپنا موقف کیا ہے ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں؟ میں نے تو آپ سے کہا نا کہ اس میں سوالات میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا موقف کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے فی الوقت. قائد تحریک جناب الطاف حسین نے جس طرح کہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم صرف اپنا ہی سوچ اور اپنا ہی ویژن رکھیں، بلکہ لوگوں کا ملک بھر کے طول و عرض میں جو موقف ہے اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے آپ کی اپنی پالیسی میکنگ میں. ہمارا موقف تو روز اول سے یہی ہے. ہم نے 1986-87 میں بھی پاکستان کے ایڈونچرزم کے اوپر بہت جینوئن کوشچنز اٹھائے تھے، بہت پرٹیننٹ سوالات اٹھائے تھے. ہم نے ان تمام کی تمام خامیوں کی شاید ان الفاظ میں نہیں لیکن نشاندہی ضرور کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سننے پر، ہم جاننے سمجھنے پر، اور اداروں سے اور حکومت کے جن شعبوں کی ذمہ داری ہے براہ راست ان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہم ابھی بھی بیٹھے ہیں. اور کوئی قائل کرے ہم سب کو، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کا ہم سمجھتے ہیں یہی موقف ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کون سی چیز درست ہوئی ہے، کون سی چیز غلط ہوئی ہے، ایک چیز غلط ہے یا بہت ساری چیز اغلاط ہیں. اچھا، اس میں ایک سوال ہے جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی اور مشاہد اللہ صاحب سے بھی اسی ریفرینڈم کے سوالات میں، مگر اس سے پہلے مشاہد اللہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں سوال نامے کو جو متحدہ قومی موومنٹ نے دیا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اپنی ان کی پارٹی ہے اور اس میں ان کا حق ہے، جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفرینڈم ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، اور میں ریفرینڈم کی بھی جس طرح آپ نے ہسٹری پوچھی نا میرے سے، جوڈیشل کمیشن کی ریفرینڈم کی بھی ہسٹری اس لحاظ سے تو ہے ہی نہیں کہ کسی ایشو پہ ریفرینڈم آج تک ہوا ہو. ہاں اس پہ ضرور ہوتے رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کراتے رہے اپنے ناجائز اقتدار کو جائز کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی ماضی میں ہسٹری نہیں ملتی. اچھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریفرینڈم ہو نہیں سکتا، ریفرینڈم ہو سکتا ہے، لیکن ریفرینڈم جو ہے وہ اگر ہو تو وہ ملک گیر سطح پہ ہونا چاہیے. وہ کوئی اگر ایک پارٹی کرے گی تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم کے لیے یہ آسان یعنی کہ معاملہ اس لحاظ سے ہے، ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹی جو ہے اگر حکومت کی طرف سے پورے ملک میں یہ اگر ریفرینڈم کراتی، یہ اچھی بات ہے تاکہ رائے لی جاتی کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے ایبٹ آباد میں یا اور بھی کچھ چیزیں اگر اس میں شامل ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کے حق میں ہوں. اس لیے کہ عوام کی آپ اگر رائے لے رہے ہیں کسی بھی ایشو پہ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو پھر اس آئسولیٹڈ وے میں نہیں ہونا چاہیے. اس میں حکومت، یہ تو حکومت میں خود شامل ہے نا، تو یہ تو اسی وقت ریفرینڈم کرا سکتے ہیں یا کرانا چاہیے ان کو جب پوری حکومت اس میں شامل ہے. یہ اپوزیشن تو نہیں ہے نا، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری حکومت تو سنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم کردار پہلے دن سے ادا کر، آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے دن آپ کے پاس یہاں پہ تھا، پھر اور 1-2 گھنٹے کا پروگرام ہوا تھا، اس دن بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں.